नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आखर फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी माएँ, बहनें, अज़ीज़ बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिही ताला आज की ये गुफ्तगू की जो हमारी गुज़श्ता 3 एपिसोड से ये गुफ्तगू चल रही है इसरा वल मेराज के इन्वान से नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का अज़ीम मौजज़ा मेराज, उसके हवाले से आज उसकी ये तीसरी नशिस्त है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस हमारी कोशिश को कबूल फरमाए और तहरीक जमालुल कुरान के मिशन को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बरकतों से मामूर फरमाए और अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुबारक लम्हात की बरकतों के वसीला से अल्लाह हमारे मिशन को मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और हमारे इल्म में, हमारे अंदाज़ बयान में, हमारी समझ में मज़ीद बेहतरी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत फ़ज़ल हो उन सब मोमिनीन मोमिनात पर जिन्होंने आज तक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के जितने भी लोग आज तक दुनिया से गुज़रे हैं, अल्लाह ताला उन सब को अजर अता फ़रमाए और मग़फ़िरत अता फ़रमाए और हमारी भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस कोशिश को कबूल फ़रमाए और अल्लाह हमें अपने प्यारों में शामिल करे, वो प्यारे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल की अताअत की, अल्लाह के प्यारे रसूल की इत्तबा की। आमीन या रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, लास्ट एपिसोड में हमने जो कलाम किया था वो सूरा इसरा की जो पहली आया मुबारक है उनके 3 नुकात पर हमने गुफ्तगू की थी अपनी तौफ़ीक़ के मुताबिक। सुब्हानल्लज़ी अस्रा और बेअब्दिही, कि वो पाक ज़ात जिसने जो हर नुक्स से पाक, हर कमज़ोरी से पाक, हर ऐब से पाक है, उसने सैर कराई अस्रा बेअब्दिही अपने महबूब मुक़र्रब बंदे यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। और हमने ये भी तर्जुमा इसका किया था आगे कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने अपने प्यारे हबीब को लिया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, और वो मस्जिद अक़सा तक जिसके गिरद नवा को हमने बबरकत बना दिया। यहाँ बुज़ुर्गों ने ये फरमाया है कि मस्जिद अक़सा जो है बैतुल मक़दस, इसके गिरद नवा का जो माहौल है उसको रब्बे कायनात ने फरमाया कि हमने बारकना हौलहु लिनुरियहु, बारकना उसको बरकतें। बुज़ुर्गों ने उसकी ये एक तावील ये भी दी है, एक वजह ये भी, इसकी हिकमत ये है और इसकी वजाहत एक ये है कि अल्लाह ताला के प्यारे मुकर्रबीन के मज़ारात हैं उधर में, गोया कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारों का मकबरा, अल्लाह के प्यारों की जो अब्दी नींद है उसका जो मस्कन है यानी कब्र है या कब्र है,
وہ بھی متبرک اور برکتوں سے معمور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نوز بیسٹ۔ تو آج کا جو بیان ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیلن، ایک رات کے ایک حصے میں یہ جو رات کا انتخاب کیوں کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بطور خاص عبد ہی کی وضاحت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد ہی کہا ہے، یہاں رسول ہی کیوں نہیں کہا، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عبدیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت، ان دانوں کی جو تفسیرات ہیں اور تشریعات ہیں ان کو اپنی توفیق کے مطابق ہم نے بیان کیا تھا کہ عبدیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا تعلق اللہ، جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا عروج ہے۔ تو ہم نے مختلف مقامات سے حوالہ جات دیے تھے، بطور خاص سورہ فرقان سے، سورہ کاف سے اور سورہ نجم سے، اور رسالت جو ہے اس کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو ایک رسپانسبلٹی، ایک سٹیٹس، ایک ذمہ داری، ایک شان عطا فرمائی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ میرا پیغام قرآن الکریم کو بنی آدم تک پہنچائیں۔ تو اس کی ہم نے یہ وضاحت کی تھی، اور مقام عبدیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام عبودیت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو عبودیت ہے اس کو آپ کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق اپنے پیارے حبیب کو جو مقام عبودیت عطا فرمایا ہے اور ایک عظیم ہے۔ جس طرح ہم نے بیان کیا تھا معجزہ جو ہے، یہ معجزہ معراج، جس طرح دوسرے انبیاء کے معجزات جتنے ہوئے ہیں ان سے یہ بہت عظیم معجزہ ہے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنے بھی دوسرے معجزات ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رونما ہوئے ہیں، ان سب سے یہ عظیم اور گریٹسٹ میریکل ہے قرآن مجید کے بعد۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بزرگوں نے فرمائی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، وہ جو ہے وہ عالم خلق میں ہوا تھا، اور جو وہ بھی عظیم تھا، لیکن جو واقعہ یا معجزہ معراج ہے یہ عالم خلق اور عالم امر سے بھی اوپر کی بات ہے۔ اللہ نوز بیسٹ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی جو یہ معراج ہوئی ہے، اس کو جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس کے علاوہ دیگر صوفیاء عرفاء نے اس کے وضاحت کیا، اور بطور خاص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد میں اس کے 3 درجے بیان کیے ہیں: اسراء، معراج اور اعراج۔ تو یہ ہے کہ یہ جو عظیم معجزہ ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اور ایک بات یہ بھی ہم نے کی تھی کہ پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یہ معجزہ جو اتنا عظیم ہوا ہے، اس کی کیا وجہ تھی، واٹ نیسیسیٹیٹڈ، کیا ضرورت تھی۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا جس طرح پہلے انبیاء کے معجزات ہوئے ہیں، اس وقت کے ماحول میں جتنا بھی جو ہنر، اسکل، علم جو اپنے آپ کو جو عروج پر تھا، اس علم، اس نالج، اس سائنس کے عروج کو جو چیز سمجھنے سے قاصر کر دیتی تھی، وہی معجزہ ہوا ان انبیاء کا۔ مثال کے طور پر ہم نے بیان کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگری ہے وہ بہت بڑی عروج پر تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزہ میں سے یہ تھا کہ آپ جادوگروں کی جو جادوگری ہے اس کو آپ نے جو شکست دی تھی، جس کے نتیجے میں جادوگر بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے جو گرد نواح کے لوگ ہیں یا جو اس مجمع میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رب پر ایمان لاتے ہیں، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا، سمجھا تھا کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت جو نبوت قیامت تک رہے گی، اور قیامت تک جتنے بھی علوم ڈیولپ ہوں گے، ترقی کریں گے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ترقی کرے گی،
جو سائنس ٹیکنالوجی علم یعنی جتنی بھی سائنسز ہیں وہ ترقی کریں گی اور کتنا بھی عروج پہنچ جائیں، قیامت تک جتنی بھی ڈیولپ ہوں گی، ان سب کا جتنا بھی وقت ہوگا اس معجزے سے بڑھ کر وہ نہیں پہنچ سکیں گی۔ لہٰذا ان سب جو ڈیولپمنٹ ہوں گی فیوچر کی بھی، ان سب علوم کی جو ترقی ہوگی، ان علوم جو ہے ماننے والے اس معجزے سے وہ بھی قاصر ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ عاجز ہو جائیں گے، ان کی سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہوگی اور اس کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی دلیل پیش کرے گا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی اور رسول ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا بیان جو ہے وہ لیلاً رات کو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں مختلف مقامات پر، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ نمبر 73 میں بھی یہ کہا ہے، یہ رات کی فضیلت کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المزمل، اے کملی کی جرمٹ والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، اب رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں فرمایا کہ آپ رات کو قیام کریں، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیام فرمائیں، یعنی رات کو مجھے یاد کریں۔ تو یہاں اس کی تفسیر میں بزرگوں نے ایک حکمت یہ بھی بتائی ہے، جو محدثین ہیں حدیث مبارکہ کی شرح میں اس کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، منصب رسالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن کا جو جتنے بھی مشاغل ہیں، دین کی دعوت اور انسانیت کی خدمت، انسانیت کے مسائل کو سننا، الغرض یہ ساری ذمہ داریاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں، اور اس میں یہ مقام رسالت اور رسالت کا جو منصب تھا اس کی تشریح ہوتی ہے۔ اور رات کو مقام عبودیت جو ہے، مقام عبدیت جو ہے، اس کو مزید عروج پہنچانے کے لیے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، آپ رات کو قیام کریں، رات کو اٹھیں اور قیام کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا مقام عبودیت جو ہے اس کا مزید عروج ہو رہا ہے، چونکہ تو اس لیے رات کو عروج مقصود تھا، تو رات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک جو حکمت یہ بتائی ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو چوز کیا ہے۔ دوسرا ایک اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ دن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ دن کو جو دین کی دعوت تبلیغ کرتے، اور رات کو اللہ نے بلایا ہے، ایک حکمت یہ ہے رات کا چناؤ اس لیے کہ دن کو نظام شمسی جو ہے اس کی لائٹ ہوتی ہے، یعنی سورج کی رات کی لائٹ، تو رات کو سورج کی لائٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی، نظام شمسی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی عظمت کو، اپنے پیارے حبیب کی مقام رفعت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام رسالت، مقام عبدیت کو مزید وضاحت کرتے فرمایا رات کو میرے حبیب کی آمد، میرے حبیب کا یہ سفر معراج، یہ کسی نہ شمسی جو نظام ہے اس کے محتاج ہے، اور نہ کسی دنیاوی یعنی کہ دنیا کے اور جو معاملات ہیں اس کا محتاج ہے۔ یہ میرے پیارے حبیب کی جو آپ شان ہے، وہ اس شان کے ساتھ رات کو جائیں گے، میرے حبیب کو نظام شمسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو نور ہے، جو لائٹ ہے، اس کے پیٹ بوتے پر اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ تک چلے گے، یا اس سے مقام جو لا مقام تک پہنچے۔ تو ایک بزرگوں نے یہ اس کی فرمایا کہ نظام شمسی کی بھی ضرورت نہ ہو، یہاں بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی عظمت کو وضاحت کیا۔ اس کے علاوہ جب مختلف مقامات پر آپ دیکھتے ہیں ہم قرآن مجید میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا مجاہدہ کے لیے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہ 40 راتیں جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجاہدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے موسیٰ کلیم اللہ کو مجاہدے سے گزروانا تھا، لہٰذا 40 دن کا قیام، یعنی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 راتوں کا۔ تو رات کو یہ اس لیے یہ حکمت یہ بھی ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو بھی تقرب سے نوازا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا انتخاب کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں سورت نمبر 44 آف دا نوبل قرآن، تو اس میں بھی جب دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اور اس میں فرمایا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ارشاد ہوا اے میرے پیارے موسیٰ پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، یعنی مصر سے، یعنی بنی اسرائیل کو۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کا یہ کہ بعبادی، اپنے پیارے جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کی ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نوازشات سے نوازا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک اس کی حکمت یہ ہے، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم سے وعدہ کر رکھا تھا، میرے پیارے ابراہیم تیری ذریت کو میں امامت، اعزاز، آنر، عظمت بخشوں گا جب تک وہ میرے راستے پر یا میری اطاعت کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو لڑی تھی نسل تھی، اس کا ذکر فرمایا کہ بے عبادی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے کہ رات کو میرے پیارے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان لوگوں کے تعاقب سے بچو، یعنی میرا اس طرح یہ بھی ایک بزرگوں نے ایک حکمت یہ بھی بتائی ہے کہ رات کی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ جو قرآن مجید ہے اس کا جو نزول ہوتا ہے سورۃ نمبر 97 آف دا نوبل قرآن، تو یہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی لَيْلَةُ الْقَدْر میں نازل کیا، یعنی جو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے اور لیونگ میریکل ہے، اور قیامت تک یہ زندہ معجزہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، ایور لاسٹنگ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو بھی رات میں نازل فرمایا تھا۔ قرآن مجید بھی رات کو نازل ہوا، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے، اور واقعہ معراج بھی رات کو ہوا۔ تو سب سے جو عظیم معجزہ ہے وہ بھی رات کو، اور اس کے نیکسٹ جو ان ٹرمز آف رینک معجزہ معراج وہ بھی رات کو ہوا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک نصیحت دی جا رہی ہے، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو رات کی عبادت ہے، جو رات کو اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کا ریوارڈ یہ ہے، بینیفٹ یہ ہے کہ رات کی عبادت و رات کو جاگنا، رات کو اللہ کو یاد کرنا اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک بزرگوں نے یہ بھی اس کی وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ رات کو جب عبادت کرتے ہیں آپ اکیلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنی شان کے لائق آپ کی عبادت قبول فرما رہے ہوتے ہیں، اور انسان اللہ سے ایک لحاظ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، رات کو اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو رات کو چونکہ ریاکاری نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے کو دکھاوا نہیں ہو سکتا،
تو یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے ریاکاری، اس سے عبادت جو ہے ضائع ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آدمی نیکی کام کرے۔ اسی طرح جب کتنے لوگ اچھے لوگ کام کرتے ہوں گے، لیکن ہم دیکھنے میں آتا ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ لوگ جانے اور نہ جانے میں بھی لوگ اپنی خوبیاں بیان کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ مسجد ہو یا چیریٹی ہو، ہم نے یہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تہجد کو جاگتے ہیں، ہم نے اتنے پارے پڑھے ہیں، ہم نے حرم پاک میں بیٹھ کر یہ قرآن پڑھا ہے۔ لوگ اپنی اپنی تعریفیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو بتانے کا مقصد نہیں ہوتا، بتانا رب ذوالجلال کو ہوتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں انسان اپنی ابدیت کو فروغ چاہتا ہے۔ انسان اپنی جو ابدیت ہے اس کی جو اللہ کی بندگی ہے، جو انسان بندگی کرتا ہے، اس بندگی میں مزید جو ہے برکتیں، مزید نور تب ہی ڈلے گا جب انسان ان عبادات کو راز میں رکھے گا۔ کیوں کہ اس نے جس رضا کے لیے کیا، جس کی رضا کے لیے کیا ہے، وہ کسی کے بتانے کی محتاج نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شذات سنتی ہے، جانتی ہے تم کیا کر رہے۔ فرمایا ہر چیز جو تم کر رہے ہو وہ ہمارے سامنے ہے اور ریکارڈ ہو رہی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمایا، جو بھی نیکی یا برائی کرو گے، جو ہوگی، کتنی بھی چھوٹی ہو، کتنی بھی کم نظر آئے، وہ تجھے کم نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ اس کو ریکارڈ کیے ہوتی ہے، اور پھر قیامت کے دن تجھے وہ تمہارے سامنے کی جائے گی۔ لہٰذا کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، کوئی برائی چھوٹی نہیں ہے، برائی ہے اور نیکی جو ہے وہ نیکی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے جو اعمال ہیں ان کو بچائیں۔ ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اعمال کو کس طرح بچائیں۔ اکثر و بیشتر آپ خاص کر ویسٹرن دنیا میں لوگ جو ہیں نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور جو خاص کر جو بڑی ایج کے لوگ ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جب مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی جو تذکرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اس طرح بچائیں کہ جو کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے اس کو کسی دوسرے کے تک پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر بطور مثال آپ کسی کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے عمرہ حج شریف پر جانا ہے تو کسی کو آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ چھٹیاں بک کروائیں اور اس طرح انتظام کریں، ایڈوانس نوٹس دیں وغیرہ وغیرہ کرتے تو پھر آپ اس سمجھانے کے لیے کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ بتاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ وگرنہ اگر آپ کسی کو اس لیے یا کسی کو دیکھ کر آپ نیکی کا کام کریں یا کوئی اچھا کام کریں، دیکھیں کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہ میرے سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیوں، یہ ناظرین، یہ جب اس طرح کو ہوگا کہ نہ ہوگا تو پھر نہ ہماری عبادت کسی کام کی ہوگی، نہ ہمارے اندر کا سکون ہمیں ملے گا، ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا، اور دنیا کے لیے کیا تھا اور دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ ان دنیا میں سے بھی اس کا سکون ملے گا۔ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کی عزت کریں، لوگ زیادہ آپ کو سپورٹ کریں، یعنی زیادہ آپ کی عزت کریں، آپ کے پرچار کریں، تو دنیا میں تو تجھے مل گیا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، انسان ابدی نیند سو جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی جو عزت تھی وہ دنیا تک ہی رہے گی اور آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں نیکی کا کام کروں، جب اس دنیا سے میری آنکھیں بند ہو جائیں، جب میں ابدی نیند سو جاؤں، تو اس وقت جو زیارات، جس چیز کی زیارت کی جائے یا جس چیز کو میں دیکھوں وہ میرے نیک اعمال اور ہوں، تو وہ پھر اس دنیا میں اپنے اعمال کو بچائے، اپنے ایمان کو۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بچائے۔ ایمان کو کس طرح بچائے کہ اپنے ایمان میں مزید شکوک و شبہات میں نہ ڈالے۔ جیسا کہ رات کو بھی ہم نے خطاب کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی، جو پاک ہے وہ ذات، وہ اس لیے اس کی حکمت یہ ہم نے بیان کی تھی کہ انسان یہ نہ سمجھے
کہ اللہ کا پیارا حبیب خود دعویٰ کر رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ خود گیا. فرمایا نہیں، وہ پاک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو قدرت، جو ہر کائنات کا مالک کائنات ہے اور خالق کائنات ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. وہی ذات اپنے پیارے مقرب بندے کو لے کر گئی ہے. تو فرمایا اس چیز کو کوئی شک نہ کرو. اگر تم شک کرتے ہو کہ معجزہ معراج نہیں ہوا، اور پھر یہ ہے کہ تم اللہ کی قدرت، شان قدرت کا تم انکار کرتے ہو، تم اگر اللہ کی شان قدرت کا انکار کرتے ہو تو پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اور یہ کفر ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو واقعہ معراج ہے اس کا انکار کرنا، جو مسجد الحرام اور مسجد الاقصی سے جو ہوا ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے. اور مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو ہے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، کیونکہ حدیث کے معنوی یعنی اعتبار سے تواتر ملتا ہے، معنوی اعتبار سے حدیث مبارکہ سے. اس لحاظ سے اس کا انکار کرنا فرام مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. اور سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک کا جو ذکر ہے جس کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے اعراج کا نام دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے، اس کا انکار کرنا بزرگوں نے فرمایا ہے تمہارے ایمان میں کمی کا، یعنی تمہاری جو ایمان کی جو ثابت قدمی ہے نا اس سے انسان معروم ہو جاتا ہے. یعنی اس کے ایمان مزید سٹرانگ جو نہیں ہوتا، اس میں کمی ہونے کا اندیشہ ہے. یہ بزرگوں نے اس طرح کی جو ہے یہ رینکنگ کی ہے. ویسے بھی جب دیکھیں تو بزرگان دین خاص کر اہل تصوف کا یہ اسپیشلٹی رہی ہے کہ انہوں نے مختلف جو تصورات ہیں دین کے انہیں رینک بنائے ہیں، یعنی سمجھانے کے لیے بنی آدم کو اگر یہ کرو گے تو اس کا یہ گناہ ہے، اگر یہ کرو گے کہ اس کا یہ گناہ ہے، تو یہ کرو گے تو اس کا یہ گناہ ہے. اسی طرح یہ کام کرو گے اس کا اتنا اجر ہے، اس سے اوپر آپ جائیں گے اتنا اجر ہے، اس سے اوپر جائیں گے تو آپ اتنا اجر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بزرگان دین کی بطور خاص خدمت ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بزرگان دین نے دنیا اسلام میں اور پوری کائنات میں جہاں تک ان کی رسائی رہی ہے انہوں نے لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے جو طریقے بتا کر، اور لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی انہوں نے جدوجہد کی ہے. اللہ ان سب نفوس قدسیہ کی اللہ تعالیٰ ان پر سب پر رحمت عطا فرمائے، ان پیاروں کے توسل سے اللہ ہمارے مشن میں برکتیں عطا فرمائے. تو الغرض بتانا چاہ رہے تھے کہ رات کی حکمت یہ تھی کہ ریاکاری، اور اس سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو شکوک و شبہات سے بچائیں اور اعمال کو ریاکاری سے بچائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر رات کی جو اہمیت ہے اس کا ذکر کیا ہے، وہ اسی سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 78 اور 79 میں یہاں بڑا پیارا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. آپ سورج ڈلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز قیام فرمایا کریں. جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اپنی شان کے لائق، تو اصل میں وہ خطاب بنی آدم سے ہو رہا ہوتا ہے. اے بنی آدم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والو، تم جو ہے وہ تم نماز قائم کیا کرو. اور پھر فرمایا کہ آگے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں بھی قرآن کے ساتھ شبگیزی کرتے رہو، نماز تہجد پڑھا کرو. یعنی نماز تہجد جو ہے بزرگان دین نے اپنے طور پر وہ اتنی پابندی سے پڑھا کرتے تھے اور اس کو اپنے خلفاء کو تلقین کیا کرتے تھے جس طرح کہ فرض کی اہمیت ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہوتا تھا. تو رات کو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب رات کو صلاۃ التہجد پڑھو، اور اس کے نتیجے میں
اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور آپ کا اپنا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یعنی یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب آدمی نماز تہجد پڑھے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اپنے درجات کی بلندی کی دعا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا مقام ابدیت بلند کرے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا مقام ابدیت کی وضاحت ہو رہی ہے۔ انسان کے جو مقام ابدیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی بندگی، بزرگوں نے اس کو بھی جو ہے اس کی تقسیم کی ہے۔ انسان عبد ہوتا ہے، انسان ہم سب اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جب نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں عبادات کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، نیکی کے کاموں کے ذریعے، جو بھی ہم سے خیر ہو سکتا ہے، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی نہ سمجھے سامعین محترم کہ مجھ سے کچھ کام نہیں ہو سکا، یا میں کامیاب نہیں ہو سکی ہوں، یا ہو سکا نیکی کے کام میں تو میں مایوس ہوں جو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم نے نیکی کا کام کیا، تم نے دین کی خدمت کی، تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، اگر کوئی مانے گا تو اس کی بہتری کے لیے ہے، اس کے نفس کے، اللہ تعالیٰ فرمایا اس کی بہتری کے لیے ہے، اگر نہیں مانے گا تو اس کا نقصان تمہارا کوئی نہیں ہے، تجھے وہی ملے گا جس کی تم نے کوشش کی ہے۔ جتنے بھی ہم جدوجہد کرتے ہیں، خواہ تحریک جمال القرآن ہو، اور بھی لوگ جتنے بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں، اب جو ان کے جو نتائج ہیں وہ سامنے نظر نہیں آتے ہو رہے، نتائج بمانہ لوگوں کی نظر میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی کے زیادہ لوگ سننے والے ہیں، زیادہ لوگ فالوور ہیں سوشل میڈیا پر یا ان کے جلسوں میں، لہٰذا وہ بندہ جو ہے زیادہ مقبول ہے، وہ اللہ کا زیادہ مقرب ہے، اس کے ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نو، یہ بندوں کا گٹھا کرنا جو ہے اس کی یہ دلیل نہیں ہے۔ زیادہ انسان جو آپ کے مجمع میں آئیں، سنیں، بیٹھے رہیں، یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کی عبادت اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ نو نو نو، فرمایا وہ ملے گا جس چیز کی تم نے کوشش کی ہے وہی ملے گا۔ اگر تم نے مجمع حاصل کیا ہے کہ لوگوں سے برتری حاصل کرنے کے لیے کہ میرے پاس میری لوگ زیادہ سننے والے ہیں، میرے زیادہ فالوور ہیں، میرے لوگ زیادہ مرید ہیں، یا مجھ سے لوگ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تجھے اگر یہ تکبر ہے اور یہ ہے تو پھر فرمایا کہ یہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، تم نے اگر کوشش کی ہے کہ زیادہ لوگوں کو دعوت دیں، تم نے زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اور اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے خاطر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ لیکن فرمایا جس چیز کی تم کوشش کرو گے، انسان جتنی بھی کوشش کرے گا دین کی دعوت دینے میں، تبلیغ میں، تعلیم میں، اور جو دوسرے خیر کے کام میں جتنی بھی کوشش کرے گا، کتنا کامیاب ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے، یا کتنے لوگ اس فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ بھی اس کے معیار نہیں ہے اس کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے عبد، تم میری رضا کے لیے کوشش کرو، اس کوشش کا صلہ گویا کہ تمہارا کامیابی ہو چکی ہے، تم کامیاب ہو چکے ہو، تمہاری کوشش نہیں ضائع ہوگی۔ اس دنیا میں شاید تجھے نتائج نظر نہ آئے جس کے تم چاہتے تھے یا خواہش کرتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن دنیا کی جو آنکھ ہے یہ شاید وہ تجھے نہ دے، وہ تم نہ دے سکو، لیکن جو اخروی زندگی ہے، جب اس دنیا سے تمہاری نیندیں ختم ہو جائیں گی، جب تم یعنی دنیا کی زندگی جو ہے ختم ہو جائے گی، جب تم ابدی نیند سو جاؤ گے تو تمہاری ساری نیکیاں جو ہے وہ تمہارے سامنے نور بن کر آئیں گے، تمہارا سہارا بن کر آئیں گے، وہ تمہاری خوشیاں بن کر آئیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمیں جو ہے یہ رات کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی جو اس معراج کرائی ہے، اس کی حکمت یہ اس سے بھی ہمیں جو ہے سمجھنے میں توفیق ملتی ہے اور سمجھنے میں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، اور اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ہمارے پروگرام کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔